वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मच के वाक़े का, जो बलूचिस्तान में अभी तक हज़ारा बिरादरी का धरना जो है उस हवाले से जारी है। 2 रोज़ कबल मच में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले जो 11 माइनर्स थे, उनकी हलाकत के ख़िलाफ़ हज़ारा बिरादरी का मगरबी बाईपास के ऊपर जो धरना है वो बदस्तूर जारी है। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हज़ारा बिरादरी के धरने में पहुँचे और उनको ये यकीन दिलाया कि हुकूमत दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी और जो लापता अफराद का मामला है उसके ऊपर भी हज़ारा बिरादरी की मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान से करवाई जाएगी। मगर वफाकी वज़ीर की यकीन दहानियों के बावजूद हज़ारा बिरादरी ने अपना धरना ख़त्म करने से इनकार कर दिया और ये भी इनकार किया कि जो हलाक होने वाले माइनर्स हैं उनकी लाशें वो वहाँ से उठाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हज़ारा बिरादरी है उसका ये मुतालबा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ख़ुद धरने में तशरीफ़ लाएं और इन तमाम मामलात को देखें और उन लोगों की मजबूरियाँ और उनकी तकालीफ़ के बारे में उनसे बात करें। इसके बाद वफाकी वज़ीर शेख रशीद उनकी ये बात सुनकर धरने के मुकाम से रवाना हो गए और आज उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मुलाकात का जो सारा वाक़या था वो बता दिया। इससे कबल मच वाक़े के ख़िलाफ़ हज़ारा बिरादरी ने सूबाई हुकूमत के साथ भी अपने जो मुज़ाकरात थे वो किए, मगर धरना ख़त्म करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वफाकी वज़ीर शेख रशीद साहब वहाँ गए थे। इस सारे मामले के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रज़ा साहब। जी रज़ा साहब, बताइएगा, शेख रशीद साहब आप लोगों से मिलने आए, मुज़ाकरात भी हुए, क्या बातचीत हुई उनसे और क्या वो कोई आप लोगों को तसल्ली दे पाए, कोई कमिटमेंट उन्होंने हुकूमत की तरफ से की कि वो क्या इक़दाम उठाएंगे? जी हाँ, शेख रशीद साहब तशरीफ़ लाए थे, उनकी बड़ी मेहरबानी, और हमने अपने मुतालिबात उनके सामने रखे। मुतालिबात क्या थे? कोई इस चीज़ में बड़ी बात नहीं थी, ये कि हमारे कातिल गिरफ़्तार किए जाएँ। सिर्फ वादा नहीं किया जाना चाहिए बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़, उनको फंडिंग करने वालों के ख़िलाफ़ और उनकी सरपरस्ती करने वालों के ख़िलाफ़। 22 सालों से लाशें उठा के थक गए हैं और अब जो ये नया एपिसोड शुरू हुआ है ज़िबा करने का, और जिस बेदर्दी से हाथ पैर बांध कर उनको ज़िबा किया गया है, तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? हम बहैसियत पाकिस्तानी ये सवाल करते हैं अपनी रियासती इदारों से और अपनी हुकूमत से कि आखिर हमें जीने का हक़ कब मिलेगा? एक आम पाकिस्तानी की तरह हम कब जी सकेंगे? और ये कि 1.5 किलोमीटर इलाके में जहां हमें मुक़य्यद कर दिया गया है अलमदार रोड पर, और इसी तरह से हज़ारा टाउन में भी हम एक महदूद इलाके में मुक़य्यद हैं, तो कब वो वक्त आएगा कि हम भी आम पाकिस्तानी की तरह अपने बच्चों को स्कूल भेज सकेंगे, हम कॉलेज यूनिवर्सिटी भेज सकेंगे, हमारे ताजिर जाके तिजारत कर सकेंगे और हम ट्रैवल कर सकेंगे, ट्रैवलिंग करने में हमें आसानी रहेगी, जिसका जब जी चाहे किसी भी बस में बैठ के तफ्तान जा सके, कराची जा सके, इस्लामाबाद जा सके। लेकिन 2021 में भी आके ये सारी सहूलियात हमें मुयस्सर नहीं है। फिर एक और बात हमने कही थी कि जो सूबाई असम्बली है उसकी कैबिनेट को फ़ौरन से पेशतर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि 48 घंटे गुजरने के बावजूद किसी ने एक टेलीफोन करने की ज़हमत तक गवारा नहीं की। असल में ये कैबिनेट जो है वो कोविड ज़दा है और सब क्वारंटाइन में चले गए हैं। 1 साल से क्वारंटाइन से कोई निकलने को तैयार नहीं है, तो आई डोंट थिंक दे आर क्वाइट कैपेबल टू रन दिस गवर्नमेंट। सर, सूबाई हुकूमत तो कहती है उन्होंने आपसे बात भी करने की है और कल की है, बिल्कुल कल की है। 48 घंटों के बाद वो आए हैं, उन्होंने कोई जहमत गवारा नहीं की, कोई हाल अहवाल नहीं पूछा किसी का। इस सर्दी में हम यहाँ बैठे रहे, 48 घंटों के बाद वो उन्होंने आने की जहमत की और बुलेदी साहब को यहाँ भेजा था। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि चलें 48 घंटों के बाद ही सही। देखें, हम रवायती लोग हैं, हम कबायली लोग हैं, हम रवायतों के अमीन लोग हैं। यहाँ 100 साल दुश्मनी लोग बुला बैठते हैं जब कोई घर पे आए, लेकिन इतनी गफलत के किसी ने एक टेलीफोन करने की जहमत भी गवारा नहीं की, न कबायली रवायात को
نہ ہی اسلامی روایات کو اور نہ ہی اپنی ذمہ داری پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو مد نظر رکھا کسی نے، تو کیا جواز ہے ان کا اپنے عہدوں پہ رہنے کا؟ اگر ذرا بھی شرم ہوتی تو ان کو خود مستعفی ہو جانا چاہیے تھا۔ تو سر کیا بلیدی صاحب نے کچھ کوئی وہ بتا سکے کہ انہوں نے اتنی دیر کیوں کر دی، حکومت نے آپ لوگوں سے بات کرنے میں تاخیر اتنی کیوں ہوئی؟ nothing whatsoever، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اور وزیر داخلہ صوبائی جو تھے وہ تو تھے ہی نہیں، پتہ نہیں کل ان کی شکل نظر آئی ہے۔ اینی ہاؤ ان سے کیا گلہ کرنا جو تو سر شیخ رشید صاحب سے نے کیا آپ سے بات کی؟ کیا وہ کوئی آپ کو کمٹمنٹ دے سکے کہ کب تک یہ لوگ پکڑے جائیں گے؟ کیا وہ اقدام لے رہے ہیں؟ انہوں نے کمٹ کیا، لیکن 22 سالوں سے یہ دلاسے ہم سنتے آ رہے ہیں، اس لیے یہاں دھرنا دینے والوں نے اور شہداء کے لواحقین نے کہا کہ جب تک پرائم منسٹر آ کے خود صرف یقین دہانی نہیں بلکہ کارروائی کا بھی وہ عندیہ نہیں دیں گے اور کارروائی نہیں کروائیں گے تو یہ دھرنا اسی طرح وہ جاری رکھیں گے۔ اور تو سر شیخ رشید صاحب نے کیا کہا کہ کیا وزیر اعظم کا کوئی ارادہ ہے، کوئی پلان ہے کہ وہ چکر لگائیں گے؟ نہیں، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا، البتہ یہ کہا کہ وہ وزیر اعظم صاحب کا پیغام لے کے آئے تھے۔ تو اب اڑتی سی خبر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ارادہ کر لیا ہے آنے کا، لیکن ایسا کوئی مجھ سے رابطہ نہیں ہو سکا ہے یا کسی بھی جو دھرنے کے شرکاء ہیں کسی سے ابھی تک کوئی ایسا رابطہ نہیں ہوا۔ سر اور آپ لوگوں کا ارادہ یہی ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب نہیں آئے تو آپ لوگ دھرنا جو ہے بالکل ختم نہیں کریں گے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے؟ ہم دھرنا بالکل ختم نہیں کریں گے، کوئی گنجائش نہیں ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ اگر وزیر اعظم صاحب آتے ہیں تو کیا صرف ان کے آنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، ان سے بھی تو آپ کچھ چاہیں گے، کچھ ٹھوس باتیں یا اقدام وہ کریں گے تو تبھی آپ لوگ اٹھیں گے، یا صرف ان کی آمد ہی کافی ہوگی؟ مجھے یقین ہے کہ ان کے آنے سے پہلے بہت کچھ کر لیا جائے گا، چھاپے بھی مارے جائیں گے، بہت سارے لوگ پکڑے بھی جائیں گے، لیکن میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ ہمارے کندھوں پر بندوق رکھ کر بے گناہ لوگوں کو پکڑ کر یوں سب کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ ہم نے اتنے سارے لوگ پکڑے ہیں۔ ہمیں پروف کے ساتھ چاہیے کہ وہ لوگ جو کہ واقعی ملوث ہیں ہمارے قتل میں پچھلے 22 سالوں سے، ان کو قرار واقعی سزا ملے، اور وہ گرفتار ہوں ان کو قرار واقعی سزا ملے۔ سر ایک دفعہ 2013 میں بھی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا، تب بھی دھرنا ہوا تھا، اس کے بعد صوبائی حکومت کو بھی گھر بھیجا گیا تھا، سیک کیا گیا تھا۔ آپ کے خیال میں اس واقعے سے فرق پڑا تھا کیا؟ جو سیکیورٹی آپریشنز بھی ہیں کیا وہ بہتر ہوئے تھے اس واقعے کے بعد؟ دیکھیں سیکیورٹی کی صورتحال تو 22 سالوں سے اسی طرح سے ایز فار ایز وی آر کنسرنڈ، لیکن کم از کم ایک کرپٹ حکومت کو اور ایک بے حس حکومت کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کم از کم ہمارے احتجاج کے نتیجے میں اس حکومت کا خاتمہ تو ہوا، اور اب بھی جب کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوگا ظاہر ہے لوگ حکومت کے خلاف ہی نکلیں گے نا روڈوں پر۔ اب جو بھی جلسہ جلوس کرتا ہے کوئی حزب اختلاف کا ہو یا جس پہ ظلم ہوا ہو، ہم پہ تو ظلم ہوا ہے، ہمارا تو نہ حزب اختلاف سے کوئی تعلق ہے اور نہ ایسا کوئی ہمارا کوئی ایجنڈا ہے، نہ کسی سے کوئی تعلق ہے۔ ہم تو اپنے جینے کا حق مانگتے ہیں اور اپنے خون کا حساب مانگتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر، ہم نے ہم سے بات کی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے انٹرا افغان ڈائیلاگ کا، جس کا ایک نیا راؤنڈ آج دوحہ میں شروع ہو رہا ہے۔ ستمبر 2020 میں اس سے قبل بھی یہ مذاکرات شروع ہوئے مگر ان کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ اس کے بعد افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے اور افغانستان میں جنگ بندی اور باقی جو سارے ایشوز ہیں ان کے اوپر پیش رفت کے لیے
ایک تحریری معاہدہ جو تھا وہ بھی ہوا۔ اس دوران وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کابل کا دورہ بھی کیا، جس میں دونوں جو سائٹس تھیں ان کی طرف سے افغان لیڈ عمل جو ایک امن عمل ہے اس کی حمایت بھی کی گئی۔ اب تقریباً 3 ہفتوں کی بریک کے بعد افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا جو نیا دور ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے بھی بہت ایفرٹس اور کیے جا رہے ہیں اس کو معنی خیز بنانے کے لیے، باوجود اس کے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے یہ آخری دن ہیں بالکل، کیونکہ تھوڑی دنوں بعد ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی۔ اور اسی تناظر کے اندر گزشتہ روز زلمے خلیل زاد نے بھی اسلام آباد کا دورہ کیا۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر خان صاحب، یہ ایک سینئر صحافی ہیں اور افغان افیئرز کے اوپر بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو طاہر صاحب۔ جی طاہر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب اس نیا ڈائیلاگ جو شروع ہو رہا ہے کہ کوئی امید ہے کہ کوئی اسی قسم کی کوئی ٹھوس نتیجے ہمارے سامنے نظر آئیں؟ بہت مشکل سوال کیا ہے، ٹھوس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میری نظر میں دوسرا مرحلہ جو کہ آج شروع ہونا ہے بہت ہی مشکل ہے، اور میری آج طالبان کے ترجمان سے قطر میں بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ابھی تک تو جو ایجنڈے کے آئٹمز ہوں گے، جو معاملات ہوں گے، اس پہ بھی ابھی تک اتفاق نہیں ہوا۔ تو کیونکہ افغان حکومت کے لیے جنگ بندی، جو کچھ تجاویز ان کے آپس میں ان کا تبادلہ ہوا تھا، اور افغان میڈیا میں کسی حد تک وہ تجاویز دونوں کے سامنے آئے ہیں، تو اس میں افغان حکومت کے لیے جنگ بندی پہلا ان کا جو ایک نقطہ ہوگا بین الافغانی مذاکرات کا، اور طالبان نے جنگ بندی کو بالکل آخر میں رکھا ہے، جو تقریباً 30 تک ان کے، تو لہٰذا ایک ابھی بھی ایک کنفلکٹ ہے کہ ایجنڈا آئٹمز کی ترتیب کیا ہوگی۔ تو ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ جو جس طرح آپ نے کہا بھی کہ 3 ہفتے کے وقفے کے بعد اب مذاکرات، کیونکہ افغان مذاکراتی ٹیم بھی قطر پہنچ گئی ہے اور طالبان پہلے سے وہاں موجود ہے، تو ایک مذاکرات جاری ہے، یعنی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو یہ ایک پیش رفت ہے، جب بیٹھیں گے تو شاید کچھ نہ کچھ حل تو ضرور نکلے گا۔ طاہر صاحب، اس کے علاوہ بھی جو آپ نے کیونکہ پرائیورٹیز کا ذکر کیا کہ کس ایشو پہ پہلے بات ہونی ہے، تو افغان طالبان کی طرف سے ان کے خیال میں سب سے پہلے بات کس چیز پہ ہونی چاہیے، یا کون سے ایسے ایشوز ہیں جن پہ وہ پہلے بات کرنا چاہتے ہیں، اور کابل ان کے اوپر بات کرنے کو پہلے تیار ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ والی جو آخری حصہ ہے آپ کے سوال کا، یہ تو ابھی جب یہ بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آیا، کیونکہ جس طرح طالبان ترجمان نے مجھے کہا کہ ابھی تک تو معاہدہ ہوا نہیں ہے کہ کون کون سی چیز پہلے کون سے بعد میں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو جنگ بندی والا ہے وہ جس طرح کے وہ کہہ رہے ہیں کہ افغان حکومت یا افغان رہنما کہتے ہیں کہ جنگ بندی جنگ بندی جنگ بندی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ابھی فیصلہ ہونا ہے کہ پہلے دوسرے تیسرے کون سی ترجیح ہے۔ تو لہٰذا طالبان کا جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ اسلامی نظام ہے، تو ابھی دیکھنا ہے کہ اسلامی نظام سے ان کا کیا مراد ہے، وہ کس طرح ہے۔ تو لہٰذا ایک تناؤ کا امکان ہے، لیکن دیکھا جائے گا کہ جب یہ بیٹھیں گے، کیونکہ 2.5 مہینے تو انہوں نے اصولوں پہ کہ مذاکرات کے اصول کیا ہوں گے اس پہ لگائے ہیں۔ طاہر صاحب، ایک اور بھی بہت اہم ایشو ہے، اب بات ہو رہی ہے کہ جو بائیڈن کی جو ایڈمنسٹریشن انتظامیہ وائٹ ہاؤس میں آ رہی ہے امریکہ کی نئی حکومت، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ فورسز، امریکن فورسز جو ہیں وہ افغانستان میں پیچھے رہیں، مگر افغان طالبان غالباً نہیں چاہتے کہ کوئی بھی امریکن جو ہے وہ افغانستان کے اندر ڈپلوائڈ رہے۔ آپ کے خیال میں یہ بھی ایشو بن سکتا ہے؟ دیکھیں نا، یہ جو افغانستان میں ایک سوچ ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے آنے کے بعد کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن اب تک جتنے بھی جو بائیڈن کابینہ کے اگر ان کے ممکنہ وزیر خارجہ ہے، یا آج جو تازہ بیان کل آیا ہے ان کے جو سلامتی کونسل کے مشیر ہے جو نامینیٹڈ ہے، نامزد ہے، ان کا جو بیان آیا ہے، اور اس سے پہلے ان کا یہ خیال ہے کہ جو ٹرمپ انتظامیہ نے معاہدہ کیا ہے اسی کو آگے لے کر چلیں گے۔ کل ان کے مشیر نے کہا
CNN کے انٹرویو میں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ڈپلومیسی سے پولیٹیکل پروسیس سے معاملہ آگے بڑھے. انہوں نے بین الافغانی مذاکرات کو اہمیت دی ہے اور چند دن پہلے 4 دن پہلے امریکی وزیر خارجہ نے جب کہا کہ 1 سال میں کوئی امریکی فوجی نہیں مرا افغانستان میں کسی حملے میں, تو انہوں نے ساتھ یہ کہہ دیا کہ بین الافغانی مذاکرات ایک اہم پروسیس ہے. اب تمام امریکی رہنماؤں کا, خواہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے موجودہ لوگ ہیں یا جو بائیڈن کے آنے والے لوگ ہیں, سب کا تقریباً لگتا ہے کہ ایک اتفاق ہے کہ اب افغان اپنا فیصلہ کرے. لیکن اب دیکھنا ہے کہ آیا طالبان اور افغان حکومت کی ٹیم کیا وہ جو امریکی ان کو ایک میسج دے رہے ہیں آیا وہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں جو ایک تاثر تھا افغانستان میں کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد بڑی تبدیلی ہوگی وہ شاید نہ ہو. اور آپ نے جو ان کے کچھ فوجیوں کے وہاں رہنے کی بات کی ہے, صدر ٹرمپ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ وہ کچھ لوگ ضرور وہاں چھوڑیں گے, لیکن طالبان کے ساتھ تو معاہدے میں تمام کے جانے کا, نہ صرف فوجیوں کا بلکہ جو کانٹریکٹر ہے جو غیر حکومتی کانٹریکٹر ہے لیکن وہ بھی امریکہ کے کسی نہ کسی یا نیٹو کے ساتھ ہے, ان کو بھی جانا پڑے گا. تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ آگے کیا ہوگا. لیکن میری نظر میں اگر بین الافغانی مذاکرات میں پیش رفت ہوتی ہے اور ایک آئندہ کے نظام پر یہ جلدی متفق ہوتے ہیں تو شاید پھر امریکہ کو شاید امریکہ وہ سوچ میں اس کی بھی تبدیلی آ جائے, لیکن وہ بعد میں دیکھا جائے گا. طاہر صاحب ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی ایسے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر افغان طالبان اور افغان حکومت جو ہیں وہ ان کے خیالات کچھ ملتے ہیں جن کے اوپر اگریمنٹ آسان ہو؟ ابھی تک کلیئر نہیں ہے, لیکن کل جو وہاں پر مصالحتی شورا ہے ڈاکٹر عبداللہ کی صدارت میں جب یہ ہوا ہے اجلاس تیسرا کل ٹیم کے جانے سے پہلے, تو اس کے بعد جو ان کے ایک ڈپٹی ہے مولوی عطاء الرحمن سلیم ڈاکٹر عبداللہ کے شورا کے, میری اس سے بات ہوئی ہے, اس نے یہ بات کی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں, انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ وہ بڑے مائنر ہیں, وہ بڑے چھوٹے چیزیں ہیں اور ان پہ دونوں کا اتفاق ہو سکتا ہے. تو انہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ اس پہ جلدی ہو سکتا ہے. لیکن اس نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ جو پیچیدہ معاملات ہیں جو اتنے اہم نہیں ہیں اس کو ہم ایک طرف رکھ سکتے ہیں, لیکن ان کے لیے جس طرح میں نے شروع میں کہا جنگ بندی, کیونکہ حملے آج بھی ہوئے ہیں, آج بھی کندہار میں ہوئے ہیں, غزنی سے رپورٹیں آئی ہے, تو لہٰذا افغانستان کی حکومت پہ بھی ایک دباؤ ہے کہ مذاکرات کے باوجود جنگ بندی جاری. تو ایک مشکل مرحلہ ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے دونوں سائیڈ آگے چلتے ہیں. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ سر. آپ بات کی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو سعودی عربیہ اور قطر کے درمیان تعلقات بہتر ہونے کی اطلاعات آئی ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام میں اب ہم ذکر کریں گے سعودی عربیہ اور قطر کا جو تنازع ہے اس حوالے سے سامنے آنے والی ایک اہم پیش رفت کا. جون 2017 میں اپنی زمینی, فضائی اور سمندری جو سرحدیں تھیں وہ سعودی عربیہ نے قطر کے لیے بند کر دیں اور کافی تنازع رہا, ٹینشنز رہیں دونوں ممالک کے درمیان. تاہم جو دونوں ممالک ہیں ان کے درمیان جو تنازع تھا اس کو ختم کروانے کی جو کوشش ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے, اور اسی حوالے سے یہ اطلاع آئی ہے کہ سعودی عربیہ اور قطر نے ایک دوسرے کے لیے اپنی حدود جو ہیں کھولنے کا اعلان کر دیا ہے. اس حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان ایک باضابطہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے جس میں امیر قطر اور سعودی پرنس جو ہے وہ دستخط کریں گے. 2017 میں سعودی عربیہ, اس کے ساتھ ساتھ بحرین, UAE اور مصر نے بھی قطر کے ساتھ سفارتی اور تجارتی بائیکاٹ جو ہے اس کا اعلان کیا تھا. الزام یہ لگایا گیا تھا کہ قطر اسلامی دہشت گرد گروپس کی حمایت کر رہا ہے اور ساتھ میں ایران کے ساتھ بھی اس کے انتہائی قریبی تعلقات ہیں. مگر میڈیا رپورٹس کے مطابق جو سعودی عرب ہے اور قطر جو ہے یہ اب معاہدہ کرنے جا رہے ہیں, تعلقات بہتر کرنے جا رہے ہیں, مگر ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاع آ رہی ہے کہ مکمل طور پر ابھی بھی اعتماد جو ہے وہ بحال نہیں ہوا. ڈسٹرسٹ جو ہے کچھ حد تک باقی ہے. قطر اور UAE کے درمیان بھی کشیدگی جو ہے وہ برقرار ہے. سعودی عربیہ اور قطر کے درمیان تنازع ختم کروانے کے حوالے سے امریکہ کا بھی نام لیا جا رہا ہے, ثالث کردار ادا کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے,
اور اس کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ پیش رفت جو ہے جلد ہی حکومت میں آنے والی بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے ہے، جو ایران نیوکلیئر ڈیل کو بھی دوبارہ بحال کرنے کی ایک پرائیورٹی یا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسی حوالے سے گفتگو کے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کامران بخاری صاحب، یہ فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار گلوبل اسٹڈیز واشنگٹن۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر کامران۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو اطلاعات آئی ہیں سعودی عربیہ اور قطر کے حوالے سے، ایک دم خبر سامنے آئی، بٹ واز اٹ اے سرپرائز فار یو اینڈ پیپل ان واشنگٹن ڈی سی جو ایسے ایشوز کو غور سے دیکھتے؟ نہیں، اس میں سرپرائز کی تو کوئی بات نہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ یہ بڑی دیر سے جو ہے اس چیز کا انتظار تھا کہ یہ دونوں ملک اپنے جو معاملات ہیں ان کو کسی طریقے سے آگے لے کے چلیں گے۔ تو دیکھیں، ایسا ہی ہوتا ہے جب ایک سائڈ جو ہے یعنی اس میں سعودی عرب نے بہت بڑا مس کیلکولیشن کیا تھا کہ وہ قطر کو جو ہے وہ بیسیکلی آئسولیٹ کر دے گا، یا یہ ہے کہ اس کو بائیکاٹ کے ذریعے، امبارگو کے ذریعے جو ہے وہ اس سے جو بیہیویئر وہ چاہتے ہیں وہ ایکسٹریکٹ ہو جائے گا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں دونوں ملک جو ہیں وہ امریکہ کے حلیف ہیں، اور اپنا قطر جو ہے دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ LNG ایکسپورٹر ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے، سائز میں چھوٹے ضرور ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مس کیلکولیشن تھی، اور یہ بڑے عرصے سے لنگر آن کر رہا تھا، اس نے کہیں جانا نہیں تھا، اس نے یہی ہونا تھا، بالآخر انہوں نے آ کے تو اپنے مسائل کو اسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرنی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس کو مس کیلکولیشن کہا بائی سعودی عربیہ، تو سر مس کیلکولیشن جو یہ تھی جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ کافی شروع کے اندر ہی جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا تو نظر آ گیا تھا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ قطر جو ہے وہ اپنی پالیسیز میں تبدیلی لائے، اور شاید سعودی عربیہ نے جلدی کر دی، مس کیلکولیٹ کر لیا جیسے آپ نے کہا۔ پر پھر بھی سر، ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یہ احساس سعودی عربیہ کا ہوا کہ they've been able to reach this point؟ کیونکہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا ریاستوں کے لیے اپنی جو ایک دفعہ فیصلے کرنی ہے ان میں تبدیلی لانے کے لیے۔ کیا کوئی یہ ٹائمنگ ایسی ہے، کوئی ایسی صورتحال ہے مڈل ایسٹ میں کہ سعودی عربیہ کو بھی لگا کہ اٹ مائٹ بی گڈ کہ اس مسئلے کو یہاں حل کر لیا جائے؟ دیکھیں، یہ وہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں irritant، تو یہ ایک irritant تھا سعودی عرب کے لیے، جس کو اس نے کسی نہ کسی طریقے سے وہ منطقی انجام تک پہنچانا تھا۔ جہاں تک سوال اٹھتا ہے کہ بھائی وہ اس وقت کیوں ہوا اور اتنی دیر کیوں لگی، پہلی بات تو یہ کہ ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں یہ سعودی عرب کو ایک خاص اسٹریٹجک جو ہے خاکہ نظر آ رہا تھا خطے کا، تو اس میں یہ تھا کہ ہاں بھائی جو ہے ان کے پاس ابھی ٹائم ہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اب چونکہ بائیڈن انتظامیہ آ گئی ہے اور مسئلہ ایران کے ساتھ بڑا ہے، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت تھی، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے تمام تنازع ختم ہو جائیں گے، صرف یہ ہے کہ وہ جو کشیدگی ہے جو کھلے عام تھی اور جو بہت ساری چیزوں کے آڑے میں آ رہی تھی، تو وہ اس کو جو ہے وہ سب سائڈ پہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوستی ہو گئی ہے، وہ جو اپنا تنازع ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، بس اس کو یہ کہا گیا کہ بھئی اچھا ٹھیک ہے، اب ہم اس پہ جھگڑیں گے نہیں، کیونکہ ہمارے سامنے جو ہے اب ایران کے ساتھ جو نئی بات چیت شروع ہوگی امریکہ کی، تو وہ بڑا مسئلہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اور بھی بڑے مسائل ہیں سعودی عرب کو لے کے، تو یہ جسے کہتے ہیں کہ وہ لسٹ کے اوپر سے چیک آف کیا ہے سعودی عرب نے کہ بھئی یہ جو ہے اس معاملے کو تو حل کیا جائے، تاکہ جو وہ لسٹ آف پرابلمز ہے اس کو کم از کم مور مینیجبل کیا جائے۔ اور سر، جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ ایران نیوکلیئر ٹریٹی کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے، کیا اس کا کوئی اثر سعودی اور قطر تعلقات پہ پڑے گا؟ ان دا سینس کہ آبویسلی کیونکہ قطر کے ساتھ یہ بھی بات کی جاتی ہے بار بار کہ وہ ایران کے قریب ہیں، ان کی جو ایک پالیسیز ہیں وہ باقی جو گلف سٹیٹس ہیں ان سے فرق ہے، تو ڈو یو تھنک کہ وہ ٹریٹی ریوائیو ہونے سے جو قطر کی اہمیت ہے گلف کے اندر یا جو ان کی پالیسیز ہیں ان کے اوپر کوئی بہت گہرا اثر پڑے گا؟ جی، اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رہے کہ ایران سے تو اس کا تعلق ہے ہی ہے، لیکن ترکی سے زیادہ تعلق ہے، کیونکہ ترکی کا جو واحد جو عرب اسٹیٹ ایکٹر ایلائی ہے وہ قطر ہے، اور سعودی عرب جو ہے وہ ترکی کی بڑھتی ہوئی جو اثر و رسوخ ہے خطے کے اندر اس کے خلاف ہے، UAE بھی اس کے خلاف ہے، ایجپٹ بھی اس کے خلاف ہے، تو یہ اگین جو ہے
قطر کو سائڈ پہ رکھنے سے، قطر سے معاملات سلجھانے سے وہ ٹرکی کو بیٹر مینج کر پائیں گے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے، دیکھیں قطر واحد ملک نہیں ہے وہ خلیج کے اندر جس کے ایران کے ساتھ تعلقات ہیں. کویت کے بھی تعلقات ہیں جو اس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوتی. عمان کے بہت گہرے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ. تو ایسا نہیں ہے کہ قطر جو ہے کوئی اسپیشل کیس ہے، لیکن یہ ہے کہ جو مجموعی طور پہ جو خطے میں جو ہے جو تصویر آ رہی ہے، جو پکچر سامنے آئے گی ایران کے ساتھ بات چیت، ترکی کا بڑھتا ہوا اثر رسوخ، اس میں عرب ممالک کے اندر جو ہے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنے جو اندرونی معاملات ہیں ان کو کسی طریقے سے سلجھائیں، تاکہ وہ ان نان عرب جو اینٹیز ہیں، جو اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، جو ان کے خطے میں بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ان کو جو ہے بہتر طریقے سے مینج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. سر واٹ یو مین وین یو سے مینیج کرنے کی کوشش کریں؟ کہ بیسکلی کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو تبدیلی سی ہمیں نظر آ رہی ہے اس سارے خطے کے اندر، شاید سعودی عربیہ اور باقی گلف ممالک جو ہے اپنی اہمیت کھو تو نہیں رہے، مگر اور ممالک ایسے لگ رہے ہیں جو زیادہ اہم ہو رہے ہیں. تو کیا وین یو سے بہتر مینیج کر لیں تو کیا وہ اس تبدیلی کو یا یہ جو آہستہ آہستہ پاور بیلنس شفٹ ہو رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں روک تو نہیں سکتے، کیونکہ اگر روک سکتے ہوتے تو یہ حالت نہ ہوتی. عرب دنیا جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک سینٹر آف گریوٹی کا فقدان ہے. کوئی بھی عرب ملک ایسا نہیں ہے کہ جو اتنا طاقتور ہے کہ جو نان عرب کیونکہ یہ ایک عرب میجورٹی ایریا ہے مشرق وسطیٰ، نان عرب جو فورسز ہیں یعنی اسرائیل، ترکی اور ایران، ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا اثر رسوخ عرب دنیا میں زیادہ ہے. تو اور یہ جو ٹرینڈ لائن ہے یہ مزید جو ہے وہ ایگزاسربیٹ ہو رہی ہے، یہ مزید ایکیوٹ ہو رہی ہے. تو اس کو میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو مینج کیسے کیا جائے، اور خاص طور پہ ایک ایسے دور کے اندر جس میں امریکہ جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ اپنا فٹ پرنٹ رکھنا چاہ رہا ہے، اور جو علاقائی طاقتیں ہیں ان کو کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ جو ہے پیش ہوں، آپ اپنے معاملات میں وہ ہیوی لفٹنگ کریں، ہم جو ہم سپورٹ بیہائنڈ دا سین سپورٹ کر سکتے ہیں، ڈسٹنس سے جو ہم مینج کریں گے وہ ہم کریں گے، لیکن اب وہ ہم ہیوی لفٹنگ نہیں کریں گے جو کسی زمانے میں کی جاتی تھی. تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے پھر سعودی عرب کو سوچنا ہے، تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ عرب تنازع چلتے رہیں، جبکہ جو ہے ایران سے بھی ڈیل کرنا ہے، ترکی سے بھی ڈیل کرنا ہے، اسرائیل کے ساتھ جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں وہ بھی اسی سارے کیلکولس کا حصہ ہیں. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے جو برطانیہ کے اندر صورتحال ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے برطانیہ کا، جہاں کرونا وائرس کے جو بڑھتے ہوئے کیسز ہیں ان کی وجہ سے ایک دفعہ پھر لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے لاک ڈاؤن کے نفاذ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کے تمام سکولز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ گھر سے کام کریں، یعنی کہ ورک فرام ہوم. یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کرونا کی جو حالیہ لہر ہے اس کے دوران برطانیہ میں ایک ہفتے کے دوران کیسز کے اندر 30% اضافہ دیکھنے میں آیا، اور برطانوی حکومت نے اس کی بنیادی وجہ ایک نئے اسٹرین، کرونا وائرس کا جو نیا اسٹرین ہے اس کو بتا دیا. برطانوی حکومت نے ہر ہفتے 2 ملین افراد کو کرونا وائرس ویکسین دینے کا پلان بھی بنایا ہوا ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مرتضیٰ علی شاہ صاحب، یہ نمائندہ ہیں جیو نیوز لنڈن. ویلکم ٹو دا شو مرتضیٰ صاحب. جی سر، کیا صورتحال ہے برطانیہ کے اندر؟ لاک ڈاؤن کتنی اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کیا گیا ہوا ہے؟ معاف کریے گا، انگلینڈ میں بھی اس کا اعلان ہو گیا ہے، ساتھ میں اسکاٹ لینڈ کے اندر بھی ہو گیا ہے. کیا سب طرف یہ جو نیا لاک ڈاؤن ہے یہ صرف نئے اسٹرین کی وجہ سے کیا گیا ہے؟ جی، یہ جو نیا اسٹرین شروع ہوا آج سے تقریباً 10 دن پہلے، جو کووڈ-19 کا جو نیا ویریئنٹ ہے، اس کی وجہ سے صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. اس کا پچھلے تقریباً 8 سے 10 دن میں ہو یہ رہا ہے کہ روزانہ جو پازیٹیو ٹیسٹ آ رہے ہیں کووڈ-19 کے وہ تقریباً 50 سے 60 ہزار کے درمیان ہے. صرف کل کے دن تقریباً 60 ہزار تھے، 55 ہزار، 50 ہزار. یہ بہت ہی الارمنگ فگر ہے کہ جو اس سے پہلے جو پہلی ویو آئی تھی اپریل اور مئی میں، اس وقت جو پیک تھا وہ 24,000 ایک دن کا تھا، 24,000. اب
اگر آپ ان دنوں میں ہونے والا جو دیکھیں کہ جو ریزلٹس آ رہے ہیں وہ روزانہ کے 55 اور 60 ہزار کے نزدیک آ رہے ہیں، تو یہ اس سے مطلب جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو 70% جو ٹرانسمیسیبل زیادہ ہے، یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ سے جو لٹرلی اگر دیکھا جائے تو جو کرائسس ہے اس وقت، جو پینڈیمک ہے، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. حکومت کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کہ جو اس لاک ڈاؤن کو وہ اس طرح سے وہ ابھی نیشنل لاک ڈاؤن انہوں نے انٹروڈیوس کرایا پھر ایک دفعہ، اور یہ تیسرا نیشنل لاک ڈاؤن ہے. اس کا گورنمنٹ کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، اس لیے کہ پلان یہ تھا کہ کرسمس کے بعد جو کوشش ہوگی کہ اکانومی کو اور ملک کو جو ہے نا بیک ٹو دی نارمل کیا جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں. جو نیا ویریئنٹ آیا اس کے بعد جو اب کی بات جو لاک ڈاؤن ہے، یہ ویسے تو پچھلے جو 2 لاک ڈاؤن ہوئے انہی کی طرف کا 3 جو لاک ڈاؤن ہوئے، لیکن اس دفعہ زیادہ سخت اس لیے ہے کہ بہت زیادہ سٹریس کیا جا رہا ہے، اور واضح طور پر جو باہر پولیس ہے اور انتظامیہ وہ لوگوں کو اب باہر نکلنے پر پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں نکلے، پینلٹیز ہو رہی ہیں، سزائیں ہو رہی ہیں باقاعدہ طور پر. تو مرتضیٰ صاحب یہ لاک ڈاؤن کیا صرف ساؤتھ ایسٹ کے اندر ہے یا یہ اب نیشن وائڈ ہوگا؟ کیونکہ جو پہلے اطلاعات آئی تھیں وہ یہی تھیں کہ ساؤتھ ایسٹ جو ہے انگلینڈ کا، وہاں زیادہ سختی کی جا رہی ہے، اور اگر آپ ذرا نارتھ کو چلے جائیں تو وہاں اتنی ضرورت نہیں ہے، اتنی زیادہ سختیاں نہیں ہیں. پر کیا اس کے اندر بھی کوئی تبدیلی آئی ہے یا ابھی بھی یہی صورتحال ہے؟ جی دیکھیں، وہ والا جو تھا وہ ریجن وائز تھا، وہ اس لیے کہ وہ جو ڈیٹا آ رہا تھا اس کی روشنی میں کیا گیا تھا کہ بعض ریجن سے جہاں پہ فار ایگزامپل پچھلی بار لندن میں کیسز کم تھے اور سختی کم تھی، اب کی بار لندن میں اس وقت کمپلیٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہے وائرس. لیکن یہ جو رات کو کل بورس جانسن نے اناؤنس کیا، یہ نیشنل لاک ڈاؤن ہے، اس کا یہ اپلائی ہوتا ہے پورے ملک میں. اسکاٹ لینڈ نے اس سے پہلے کر دیا تھا، پھر جو اپوزیشن کی طرف سے بہت زیادہ پریشر آیا اور رات کو بورس جانسن نے نیشنل لاک ڈاؤن کا اناؤنس کر دیا. سو یہ نیشن وائڈ ہے، اور چونکہ اس میں اب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگلے تقریباً اب کی بات سے لگ رہا ہے کہ منیمم 1 مہینہ لگ رہا ہے، جو 5 سے 6 ویک تک کا ٹائم لگ رہا ہے، مڈ فروری تک تو یہ جو نیشنل لاک ڈاؤن ہے حکومت کا کہنا ہے کہ یہ چلے گا تاکہ کسی طرح جو وائرس کی جو ریشو ہے اس کو کم کیا جائے. چونکہ جو نیشنل لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ جو نیشنل ہیلتھ سروس ہے وہ تصور یہ کیا جاتا ہے کہ وہ اوور ویلمڈ ہو چکا ہے، اس کے پاس جو کیپیسٹی ہے اس سے ڈیل کرنے کے لیے اس وقت سٹاف موجود نہیں ہے. یہاں بعض ہاسپٹل ایسے ہیں کہ جہاں پہ 10 سے 12 گھنٹے ایمرجنسی میں ایمبولینس میں باہر پیشنٹس کو رکھا جا رہا ہے، چونکہ اندر ہاسپٹل کے اندر جگہ نہیں ہے. لندن میں ایک اسپیشل ہاسپٹل بنایا گیا تھا نائٹنگیل ہاسپٹل، اس کو اب دوبارہ ری ایکٹیویٹ کیا گیا. اس کو ایکچولی پچھلے دنوں میں توڑا جا رہا تھا کہ اب شاید ضرورت نہیں ہے، ویو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کچھ یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ مریضوں کو شفٹ کیا جا رہا ہے ان ہسپتالوں میں جہاں زیادہ جگہ ہے، چاہے وہ شہر سے باہر ہی ہوں، کسی دوسرے علاقے میں ہو؟ جی ایسا بھی ہوا ہے، لیکن اس میں پرابلم پھر یہ آ رہا ہے کہ جو مریضوں کو شفٹ کرنے کے لیے بھی ایمبولینسز چاہیے، اسپیشل کیئر چاہیے، ان کے ساتھ جو سٹاف جانا چاہیے، کیونکہ اس وقت پورا جو NHS ہے وہ اوور اسٹریچڈ ہے. ان کے پاس بہت سارے NHS کا جو اپنا تقریباً 10% لوگ ہیں وہ چھٹیوں پہ ہیں، یا لوگ آلریڈی وہ ان کو سمٹمز ہیں انہوں نے آف ٹائم لیا ہوا ہے. تو اس وقت پورا جو ہیلتھ کیئر کا سب سے بڑا کرائسس تو ہیلتھ کیئر کا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ یہی ہے کہ سب سے پہلے جو ہیلتھ کیئر ہے سسٹم ہے اس کو بچایا جائے، تاکہ اگر تو وہ خیال یہ ہے کہ اگر تو ہیلتھ کیئر سسٹم میں جو ہیلتھ پروفیشنز ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہوں گے، سسٹم چلتا رہے، تو جو کیسز ہیں ان سے نمٹا جا سکے. اور پچھلے عرصے میں چند ویکس پہلے کلیئرلی لگ رہا تھا کہ شاید اب جو کووڈ-19 سے سکسیسفلی اس سے ڈیل کر لیا گیا، لیکن جو نیا ویریئنٹ ہے اس نے تو بالکل آپ یوں کہہ لیں کہ تباہی مچائی ہوئی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 50 سے 60 ہزار پازیٹیو کیسز کا سامنے آنا، اور ان میں سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کو ہاسپٹل سے بعد میں جانا ہوتا ہے. بعض کیسز میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو ایمرجنسی لائنز ہے وہاں پر سمپلی کوئی ایمرجنسی پہ کال پک کرنے کے لیے ہاسپٹلس کے پاس سٹاف نہیں ہے اور لوگوں کی کالز پک نہیں ہو رہی. اتنی خراب سچویشن ہے. تو سر جو ویکسینیشن ڈرائیو ہے وہ کس طرح چل رہی ہے اس کیوٹک صورتحال کے اندر؟ کیا اس کے لیے سٹاف موجود ہے؟ اور ایکسپرٹس کا کیا خیال ہے کہ ویکسینیشن کتنے ہفتوں کے بعد جو ویکسینیشن ڈرائیو ہے اس کا کوئی فرق پڑ سکتا ہے اس لہر کے اوپر اور نئے ویریئنٹ کی بھی جو انفیکشنز پھیل رہی ہیں؟ دیکھیں تقریباً 65 ملین کی پاپولیشن میں جو پہلی جو ویکسین آئی تھی جو فائزر اور بائیو ٹیک تھی، وہ ابھی تک تقریباً 6 سے 7 لاکھ لوگوں کو ابھی تک جو خیال کیا جا رہا ہے کہ لگی ہے، 6 سے 7 تقریباً 6 ملین لوگوں کو. اس کے بعد چونکہ لیکن اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کو باہر سے لایا جانا اور پھر اس کا جو ٹرانسپورٹ کرنا اور اس کو ایڈمنسٹر کرنا وہ بڑا لمبا پروسیس، اور خاص طور پر -70°C پہ اس کو
रखा जाना, उसकी कंडीशन और उसको बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा है। अब जो नई 2 दिन पहले जिस जो वायरस जो वैक्सीन को रोल आउट किया गया, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई है, ये बहुत आसान है उस हवाले से। तो अभी तो यहाँ की जो बाकायदा तौर पर जितने भी जो इवन के रिटायर्ड NHS के लोग हैं, मिलिट्री है, जो इस वक्त जो स्टाफ घरों में बैठा हुआ है, उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है कि इसको मैक्सिमम उसको रोल आउट किया जाए। लेकिन पहला प्लान जो अभी बना था वो ये था कि स्कूल्स खुलेंगे और स्कूल में बच्चों को दी जाएगी और जो स्कूल स्टाफ है उनको ये दी जाएगी। लेकिन चूंकि अब जो नेशनल लॉकडाउन के बाद अब स्कूल भी बंद है और हुकूमत अब ये स्ट्रेटेजी बना रही है कि इसको जो आम जो दुकानें हैं, जो GPs हैं, वहां तक इसको, जो नर्सरीज है वहां तक उसको पहुंचाया जाए, ताकि वहां पर चूंकि इसको जो नई वैक्सीन रोल आउट हुई है इसको लगाना आसान है। इसको आप सिर्फ जो नॉर्मल जो फ्रिज है उसमें आप रख सकते हैं, लिहाजा अब उम्मीद की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद जो गवर्नमेंट का ये कहना है कि उनको इस पूरे जो वैक्सीन रोल आउट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी तकरीबन 3 से 6 महीने चाहिए। जी, मैं ये पूछने वाली थी मुर्तज़ा साहब, क्योंकि वैक्सीन जितनी भी हैं, ऑक्सफोर्ड की भी, इनकी 2 डोजेज़ लगने की ज़रूरत है और कहा यह जा रहा है कि 2 डोजेज़ के कुछ हफ्ते बाद जाके जो है इम्यूनिटी आएगी जिसको वैक्सीन लगी है। तो कोई प्लान्स क्या हुकूमत के हैं कि कितना अरसा उन्हें लगेगा ये वैक्सीनेशन ड्राइव को मुकम्मल करने में, या अभी टॉकिंग अबाउट द समर्स है, कोई डेडलाइन है दी है हुकूमत ने इस हवाले से? देखिए, डेडलाइन का तो ये है कि इनकी उम्मीद भी थी कि बाय समर यानी अप्रैल के महीने तक इनको उम्मीद थी कि शायद उस वक्त तक हालात बेहतर आ जाएंगे। लेकिन जो वैक्सीन के हवाले से भी जो पहली वैक्सीन है, कहा गया कि ये तकरीबन इसमें 3 वीक्स के बाद सेकंड जो वैक्सीन है वो लगनी है। लेकिन उसके बाद अब जो 1 हफ्ता पहले ऐलान किया गया कि अब तकरीबन 3 से 4 महीने के बाद दूसरी लगनी। जो डॉक्टर्स हैं उनको अभी तक जो डेटा उनके पास आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि जो पहली वैक्सीन है उसके बाद जो तकरीबन अब इतना 3 महीनों का जो बीच में गैप दे रहे हैं, डॉक्टर्स का ये कहना है कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और ये इस टाइम में जो इम्यूनिटी लोगों की वो समझते हैं कि जो अबाव 52% उसकी वो रेशो होगी और ये कि इस अरसे में जो उनकी इम्यूनिटी लोगों की डेवलप हो जाएगी। लेकिन असल वजह यह है कि इस वक्त जो मुख्तलिफ लॉजिस्टिक्स का इशू है, NHS को अपना देखना है कि पूरा जो रोल आउट प्रोग्राम है उसको कैसे चलाना है। और इस वक्त तक पहले उनका जो अंदाजा था कि अप्रैल तक हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त वो सारे जितने भी वो असेसमेंट्स थी वो सारी एक तरफ रख दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।